तेरी आदत नहीं छूटी। हाँ चल जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं माजिद अली टेलीविज़न। नाज़रीन, आजकल जो एक ट्रेंड बना हुआ है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, दुआ ज़हरा और ज़हीर और उनके पेरेंट्स। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब, जो एक इस्लामिक स्कॉलरशिप है। और आइए इनके पास हम स्पेशल चल कर आए हैं और माशाल्लाह सबसे पहले तो इनका शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आइए हम इनसे बात करते हैं दुआ ज़हरा ज़हीर और उनके पेरेंट्स के वाले से, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और सर मुझे बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। दुआ ज़हरा ज़हीर जो कहा जा रहा है कि वो नाबालिग है और जो है निकाह इसको हम नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब सेशन कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को मतलब कि हाईलाइट किया हुआ है और इस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, ये वाकई इस वक्त हॉट इशू है, लेकिन ये एक इशू अगर आज सॉल्व हो जाता है तो इसके बाद कोई और इशू खड़ा हो जाएगा इसी तरह का ही, इसी से मिलता जुलता ही। तो मैं इस वक्त अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप इस मसले को कानूनी तौर पर इस्लामी शरीयत के पॉइंट से क्यों नहीं हल करना चाहते, ताकि ये हर घर के अंदर जो है वो आग ना लगे, जो घर घर में आग लगी हुई है। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और हमारे नौजवान नस्लें जो हैं इस वक्त तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। इसमें वालिदैन की गफलत भी है, तरबियत का एलिमेंट नहीं होता, और औलाद का भी इसके अंदर जो है वो बहुत बोल्डपन है कि वो आगे बढ़कर ख़ुद फ़ैसले ले लेते हैं, जबकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। उनको फ़ैसला करने का अख्तियार किसने दिया है? जबकि आपके मुल्क के अंदर किसी को अगर जज भी लगाना है तो उसकी भी एक उम्र का जो है वो लिमिट मुकर्रर है। अगर उसने मैट्रिक का इम्तिहान देना है तो उसके लिए भी उम्र का जो है वो तयन मौजूद है। बाकी भी कोई काम करने हैं तो उसमें जो है उम्र का तयन है। और निकाह के अंदर जो है आपने उम्र का तयन माँ बाप से पूछे बगैर, चंद NGOs की नाम नहाद औरतें, उनके कहने पर आपने उसका तयन कर दिया कि ये 18 साल का होगा, जबकि बलूगत यहाँ पर जो है वो 9-10 साल में हो रही है, 11-12 साल में हो रही है। तो इतने साल अगर भूख लगी हो किसी को तो किस तरह आप रोक के रखेंगे, और उसके लिए खाने का जो है वो सारा सामान भी मुयसर हो। तो इस सूरत में फिर जो है वो बगावत होगी, कानून को वायलेट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। आपने बदकारी पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, बदकारी के ऊपर कोई बैरियर नहीं लगाया कि चोरी छुपे का ताल्लुक जो है वो याराना है, वो किसी भी सूरत में है, तो वो तो जायज़ है और दुरुस्त है, उस पर कोई किसी किस्म का कानून आपके यहाँ नहीं है। लेकिन वो जो निकाह करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हलाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहते हैं, ख़ानदान बनाना चाहते हैं, ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, आपने उनके ऊपर बैरियर लगा दिया है कि नहीं जनाब आप 18 साल के होंगे तो तब जो है वो निकाह होगा। तो इस रीत को बदलना है, इस कानून को बदलना है। माँ बाप को भी इसके लिए उठना है और इसके लिए हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं उनको भी, और अरबाब इख्तियारात जो हैं, अदलिया है, मुकन्ना है, उसको भी इसके ऊपर जो है वो इनिशिएटिव लेना है कि हमने अपने मुल्क के अंदर जो लगी हुई आग है इसको किस तरह बुझाना है। ये आग घर घर के अंदर पहुंची हुई है, ये हज़ारों घरों का, लाखों घरों का, ख़ानदानों का ये मामला है कि निकाह कर लेते हैं बेटे और बेटियां जो है वो छुप कर, और फिर उसके बाद उन पर अगवा बराए तवान का और अगवा के केस होते हैं। इसी सूरत के अंदर हमारी अदलिया का बड़ा कीमती वक़्त ज़ाया हो जाता है और लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े होते हैं कत्लों के और लेन देन के, और उसमें आ जाता है जनाब घर से भागी हुई लड़कियां और कोर्ट मैरिज किए हुए लड़के और ये निकाह। अगर इस पर एक कानून सेट कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए किताब व सुन्नत की रोशनी के अंदर, पार्लियामेंट से उसको मंजूर करवाया जाए, और वो कानून 14 सदियों से मौजूद है कि निकाह हो सकता है किसी भी वक्त में, रुखसती बलूगत पर होगी, और निकाह के वक्त जो है वो वालिदैन जो है वालिद की रजामंदगी वो ज़रूरी है। अगर वालिद नहीं है तो चचा होगा, चचा नहीं है तो दादा होगा, भाई होगा, और ये जो रिश्तेदार हैं ब्लडी जिनके साथ खून का रिश्ता है उनके साथ जो है वो आपकी वलायत होगी। अगर वो नहीं होगी और अगर वो गलत फैसला करेंगे तो ऐसी सूरत में हुक्मरान को भी इजाज़त है और फिर कोर्ट को इजाज़त है कि वो वली बन के निकाह करे। लेकिन ऐसी सूरत में कि कोई भी बच्ची घर से भागती है और आके अदालत में जनाब वकील जो हैं उसको चंद हज़ार अपने पैसे की खातर जो है उसका निकाह पढ़वा देते हैं, और ऐसे मौलवी भी मिल जाते हैं जो पेट की खातर जो है वो बच्चियों का निकाह पढ़ाते हैं। तो शरीयत में ये जायज़ नहीं है, हराम है। ये तमाम इनकम भी हराम होगी, ये फ़ैसला भी हराम होगा। इसके ज़रिए से जो तनख्वाह मिलेगी वो हराम की होगी, और जिस जिस पेट में जाएगी वो हलाल रिस्क नहीं खाने वाला, वो हराम खाने वाला है। बेटियों की इज़्ज़तें बचानी है तो निकाह की उम्र को जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा।
جس وقت جو ہے وہ بچی بالغ ہو اس کا نکاح کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کو اختیار ہوگا، اور اس میں زبردستی بچیوں کے اوپر نہ ہو، یہ بھی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اس کے اوپر قانون ہونا چاہیے، بچی کی رضامندگی شریعت کا حکم ہے، اور پھر اگر اس طرح نکاح ہوتے ہیں تو معاشرے خیر و برکت کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں، پھر نکاح کے بعد طلاق کی ریشو جو ہے وہ نہیں بڑھتی۔ آج اگر آپ عدالتوں میں جاتے ہیں تو نکاح کے بعد جو طلاق کی ریشوز ہے وہ بہت اوپر جا چکی ہے۔ نکاح ہوتا ہے وقتی طور پر، ایک دوسرے کو جناب شہوت ہے، ضرورت ہے، انہوں نے نکاح کیا، اور چند مہینے کے بعد جناب وہ سارا کچھ جو ایک بھوت پیار کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب ریئلٹی سامنے آتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے جان چھڑوانی پڑتی ہے، پھر عدالتوں کے چکر ہوتے ہیں، کہیں خلا کا جا کے دیکھ لیں، کہیں نکاح طلاق کا دیکھ لیں، تو عدالتیں بھری پڑی ہیں اسی چیزوں سے۔ اگر عدالتوں نے اس برڈن کو ختم کرنا ہے تو میں ایز اے اسلامک اسکالر یہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، اوپینین دے رہا ہوں کہ آپ نکاح اور طلاق کے معاملے کو ریوائز کیجئے، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق، شریعہ کوڈ جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کو کیجئے، اور طلاق کا اور نکاح کا معاملہ جو ہے یہ ایسٹ انڈیا کے جو قانون بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر رائج ہیں 1935 کا یہ قانون، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کیس ہے، دعا زارا اور ظہیر نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک حلال سٹیپ اٹھایا، اور انہوں نے اسلام کے مطابق انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا، یہ حلال ہے۔ دعا زارا نے اپنی عمر کی لڑکیوں کو کیا میسیج دی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ حلال سٹیپ نہیں ہے، یہ حرام سٹیپ ہے، چاہے دعا زارا ہو یا کوئی اور ہو، ظہیر ہو یا کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ حرام فعل کیا ہے، بغاوت کی ہے، اور شریعت اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو دونوں پر حد نافذ ہوتی ہے جو کہ 100 کوڑا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کے اوپر 100 کوڑا جو ہے وہ لگایا جائے گا، اور 1 سال کی جلا وطنی بھی ہے، اپنے علاقے سے نکال دیا جائے گا، ملک سے نہیں نکالنا، اپنے علاقے سے نکال دیا جائے گا لڑکے کو۔ تو یہ نکاح نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر گناہ ہے، زنا ہے، اور اس کو کوئی بھی پرمٹ دے رہا ہے، کوئی بھی لائسنس دے رہا ہے، کوئی بھی ڈگری دے رہا ہے تو وہ زنا کا اور بدکاری کا پرمٹ دے رہا ہے، یہ نکاح نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے ظہیر اور دعا زہرا جو ہے ان دونوں نے غلط میسج دیے ہیں، کسی کی بیٹی کو بھگاؤ اور نکاح کے نام پہ اسے ساتھ لے جاؤ، یہ نکاح نہیں ہے، یہ پورے مافیاز ہیں، یہ پورے جو ہیں میں کہتا ہوں کہ اسلام کے نام پر کلنک ہیں، کلنک کے ٹیکے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے، اور صحیح ایک جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے مطابق نکاح کو رائج کرنا چاہیے۔ سر یہ معاشرے کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ یہ ایک لڑکی ہے، اس نے یہ سٹیپ اٹھایا، اور اس سے پہلے بہت سارے کیس ہوئے ہیں، گھر سے بھاگ کر شادیاں کی جا رہی ہیں، فیس بک سے شادیاں کی جا رہی ہیں، پب جی سے شادیاں کی جا رہی ہیں، ٹک ٹاک سے شادیاں کی جا رہی ہیں، نیٹ ورک سے شادیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ کیا ہے سب؟ ملک صاحب شادیاں تو بندوں سے ہوتی ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ سے نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں سے سورس لے کر آج ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ یورپی میڈیا گھس چکا ہے، ٹک ٹاک کی شکل میں، پب جی کی شکل میں، یا دیگر جتنے بھی میڈیاز ہیں ان کو استعمال کرنے سے تو ہم نہیں روک پا رہے، لیکن ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، انہیں اچھا اور برا اس کی ماں باپ تربیت کر سکتے ہیں، اور پھر نکاح جو ہے اس کو آسان کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، جس میں خرچہ کم ہو۔ آج نکاح جو ہے وہ مشکل ترین ہے، اس میں ہندوؤں کی ساری رسمیں موجود ہیں، اس میں مایوں ہیں، تیل ہے، مہندی ہے، لاکھوں روپے کے جہیز ہیں، اور اسی طرح کے وہ فنکشنز کے سوٹس ہیں جو غریب کے لیے تو نہیں ہوتے، پھر وہ بھاگ کے اور چوری چھپے جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو بند کر کے نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ اگر آپ نکاح کو سمپل کر دیتے ہیں، مسجد کے اندر کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی برائیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت جو ہے وہ شادی ہالز پورا ایک انڈسٹری بن چکی ہے، اور اس میں غریب کی بچی کیسے جائے گی، غریب کا بچہ کیسے جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بھاگ کے جاتے ہیں، کورٹ میں جا کے کر لیتے ہیں، ماں باپ کچھ دیر ناراض رہیں گے اور اس کے بعد راضی ہو جائیں گے۔ تو بھائی اس چیز نے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے، ہمارا معاشرہ اس وقت یورپ کے قدموں میں گرا ہوا ہے، یورپ کی دہلیز پہ جا چکے ہیں ہم، جو گند ان کا تھا آج وہ اسے چھوڑ کے اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت ان کے گند کے اندر جو ہے وہ گرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس گٹر کی تہذیب کو چھوڑنا ہے، اسلام کی روشن تہذیب کو اپنانا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور والدین جو ہیں وہ اپنی بچیوں کا نکاح جو ہے وہ وقت کے اوپر کریں، اسے دیر نہیں کریں۔ تعلیم مکمل نہیں ہوتی، تعلیم ثانوی حیثیت ہے، نکاح جو ہے اس کی پہلی حیثیت ہے۔ نکاح کے بعد کیا یونیورسٹی داخلہ نہیں دے گی، کالج داخلہ نہیں دے گا، اس کے بعد بھی تو تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں اس کی مثال ہوں، میرا نکاح ہوا، میری مسز جو ہے وہ اس وقت ایف اے ان کا کلیئر تھا، اس کے بعد میں نے ان کا بیچلر کروایا، ماسٹر کروایا، اس کے بعد میں نے ایم فل میں ان کو داخلہ لے کے دیا ہے، بچے بھی الحمدللہ اللہ نے دیے ہیں، ساتھ میں تعلیم بھی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ ایک مثال جو ہے وہ بنانی چاہیے کہ اگر تعلیم نہیں ہے، ہم یہاں کہتے ہیں جی ابھی بچی پڑھ رہی ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے ہی جناب اور بچے پیدا کر لیتے ہیں، تو یہ ہمیں اس سے قوم کو روکنا ہے۔ سر دعا زہرا کا جنم ان کے پیرنٹس نے کیا ہے، ان کے پیرنٹس نے ہر قسم کا پروف دیا کہ میری بیٹی کی ایج
15 انڈر ہے. ایک طرف سے جو ظہیر لوگ اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ سیشن کورٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی بالغ ہے 17+ ہے, تو آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے پیرنٹس نے اس کو جنم دیا یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ سیشن کورٹ نے ان کو جنم دیا؟ میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ اگر وہ لڑکی 22 سال کی بھی ہوتی, ابھی تو ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے نا کہ 15 کی ہے یا 18-17 کی ہے, میں کہتا ہوں وہ 30 سال کی بھی ہوتی اور وہ اپنی مرضی سے نکاح کرتی تو شریعت میں وہ نکاح نہیں تھا, زنا تھا. ٹھیک ہے, کورٹ کو یہ کیا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ شادی کی عمر ہے اس کی, وہ شادی چاہ رہی ہے, آپ اس کی نکاح پہ پابندی لگاتے ہیں. اگر 10 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے, 11 سال کی 12 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے, آپ اس کے نکاح کے اوپر کیسے پابندی لگاتے ہیں؟ دنیا کا کون سا قانون ہے جس میں نکاح پہ پابندی ہو سکتی ہے؟ نکاح پہ پابندی جو ہے یہ غیر قانونی ہے, غیر شرعی ہے, غیر اسلامی ہے, اس کو ہٹایا جائے. اصل چیز جو ہے اس کی طرف میں آپ کو پھر لانا چاہتا ہوں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کرنے کا اختیار وہ والد کو ہے, چچا کو ہے, ماموں کو ہے, دادا کو ہے, بھائی کو ہے. ان کو اختیار دیا جائے اور ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے کیے جائیں. بیٹیاں بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات کو جو ہے وہ سیٹ کر کے, کلیئر کر کے جو ہے وہ آگر چلیں. سر مجھے یہ بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے طلاق ہوگی یا نکاح عام ہوگا یا اس نکاح کو ختم کیا جائے گا یا ظہیر کو سزا ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہاں پر طلاق ہوتی ہے یا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ عدالتیں ان کے اندر اسلامی قانون تو نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ جو ہے وہ غیر اسلامی قانون کو فالو کرتی ہیں. اب ججز کی مرضی ہے وہ اڑا کے رکھ دیں, ججز کی مرضی ہے دعا زہرا کا اور ان کا ظہیر کا جو ہے وہ آپس میں نکاح جو ہے وہ قائم رکھیں. ان سے کون پوچھنے والا ہے؟ شیر کی مرضی ہے انڈے دے بچے دے, بھائی آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے یا کچھ کرنے والے؟ تو یہ عدلیہ کا اندھا قانون ہے اور ہمارا مذاق بنا ہوا ہے. ہم عدلیہ کی عزت کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح جی چاہے آپ فیصلہ کریں, جس طرح دل کرے اس کو اٹھا کے بھگا دیں. تو بھائی اس فیصلے پر ججز کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, اور وکیل جو ہیں ان کو بھی اس پر ہوش کے ناخن لینے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی بیٹیاں اگر نہیں ہیں تو کل کو ہونی ہیں. اگر ان کے ساتھ ان کے گھر میں آگ لگی ہوگی تو پھر میں پوچھوں گا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے. ناظرین مزید آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے صرف 3 سوال کیے ہیں تو علامہ صاحب نے ان کا ایک دگنا جواب دے دیا ہے. کیا اپنی جگہ پر رائٹ ہے, کیا انہوں نے صحیح کہا, کیا درست کہا؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دینا ہے. اور ہم جاتے جاتے ایک بات بتاتے چلیں, نہ تو سوشل ورک, نہ تو سوشل میڈیا ان کے پیرنٹس کی طرف ہے اور نہ ظہیر اور دعا کی طرف سے. ہمیں حق اور سچ کا راستہ چوز کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے 100% پوائنٹ آف ویو کے مطابق 100% درست بات کیا ہے کہ کس طرح یہ نکاح اور زنا کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے اور غلط کیا جا رہا ہے. آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. پھر مجھے اجازت دیں اور ملتے نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.